अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। सदर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की सियासत के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और बड़े खिलाड़ी होने की वजह से उन्होंने बड़े बड़े कारनामे भी सरअंजाम दिए हैं और बड़ी बड़ी कीमत भी चुकाई है। अब फिर हालात उस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं जिनका जायज़ा लेकर ये कहा जा सकता है कि सदर आसिफ अली जरदारी के एक बार फिर बुरे दिन आने वाले हैं। 28वीं तरमीम के मुतालिक जो खबरें बाहर लाई जा रही हैं या बाहर निकाली जा रही हैं, अगर उन खबरों को देखें तो फिर समझ आ जाता है कि आने वाले दिन किस तरह के होंगे पाकिस्तान की सियासत के, और ख़ास तौर पर अगला साल 2026 कैसा होगा। आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या मजमूई तौर पर पीपल्स पार्टी के लिए और उमूमी तौर पर, यानी खुसूसी तौर पर पीपल्स पार्टी और उमूमी तौर पर सियासी कुव्वतों के लिए कैसा होगा वो साल, क्योंकि 28वीं तरमीम के मुतालिक ख़बरें सामने लाने वाले ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट 28वीं तरमीम यानी NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम करने की जो सोच है, जो तजवीज़ है, उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक अटैम्प्ट नाकाम हो गई तो दूसरी अटैम्प्ट वो करेंगे और हर सूरत करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वाला हफ्ता जो है, यानी आज बुध है और इतवार को एक और बड़ा फैसला होने जा रहा है। इतवार के बाद पीपल्स पार्टी की हैसियत का तयन होगा, सदर जरदारी साहब की हैसियत का तयन होगा कि वो इस सिस्टम में अब कितने वजनी, यानी कितना उनका वजन रह गया हुआ है, या पंजाबी में कहते हैं कक्खों होले हो जाएंगे। इतवार को पंजाब में मजमूई तौर पर 13 हल्के और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के, जिसमें 6 हल्के कौमी असम्बली के उनके इंतखाबात होंगे, और उन 6 हल्कों में एक हल्का शायद वाली बात है, पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ पर स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं, डेरा गाजी खान का सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साबिक वज़ीर आला और सरदार महमूद कादिर लगारी व रिवायती हरीफ हैं वहाँ एक दूसरे के, उनके दरमियान मुकाबला है, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला है वहाँ पर। इस हल्के के अलावा बाकी 5 हल्के, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो बायकॉट किया, एक हल्के पर PTI इलेक्शन लड़ रही है, वो है मियाँ मोहम्मद अजहर साहब का हल्का, लाहौर का NA 129। उसमें मियाँ मोहम्मद अजहर के इंतकाल की वजह से जो खाली हुआ, तो मियाँ अजहर साहब के नवासे और हमाद अजहर के भांजे अरसलान साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और मियाँ नौमान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। बाकी 4 हल्कों पर वाक़ो आ रहा है। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया, बायकॉट कर दिया, चाहे वो फैसलाबाद के हल्के हैं, चाहे वो वज़ीराबाद का हल्का है, चाहे वो गुजरांवाला वही हज़रत वज़ीराबाद वाला हल्का, या फिर जनावाला का फैसलाबाद के 2 हल्के हैं, और वहाँ इन्होंने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। अब पहले मैं बता दूं कि किन हल्कों में इंतखाब, वहाँ एक साहिवाल का है। एक तो मैं आपको 2 हल्के बता दिए मैंने, NA 129 लाहौर, NA 181 डेरा गाजी खान। अब तीसरा हल्का है NA 196 फैसलाबाद। यहाँ पर वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी के भाई जो हैं वो बिलाल बदर चौधरी, वो अपना इंतखाबात लड़ रहे हैं मुकाबले में। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट की हुई है, PTI है नहीं सामने। इसके अलावा यहाँ पर जो उनके मुकाबले में नवाब शेर वसीर पीपल्स पार्टी में थे, PTI में चले गए, फिर वापसी हुई और अब वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ रहे हैं। तो मुमकिन है कि नवाब शेर वसीर बहुत तगड़े हो, लेकिन क्योंकि पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मरकज़ में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो शायद वो नवाब शेर वसीर साहब जो है हल्का ना जीत पाएँ। अच्छा जी, उसके अलावा NA 104 यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के दानियाल और दूसरे राना जावेद समेत 5 और उम्मीदवार मैदान में। अच्छा जी, NA 143 साहिवाल, यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली हैं चौधरी अरशद, उनके भाई चौधरी मोहम्मद तुफैल आज़ाद उम्मीदवार अकबर चौधरी के मुकाबले में खड़े हुए हैं, और नज़र आ रहा है कि हल्का भी मुस्लिम लीग नून जीत सकती है। और NA 66 वज़ीराबाद
یہاں پہ عطا تارڑ کے بھائی بلال فاروق تارڑ اور وہ سامنے ہے، اور آزاد امیدوار اختر چیمہ اور دیگر، وہ ان کے درمیان مقابلہ ہے۔ باقی صوبائی حلقے، تو صوبائی حلقے اتنے میٹر نہیں کرتے، کیونکہ پنجاب میں ویسے بھی مسلم لیگ نون کے پاس بہت بڑی اور واضح اکثریت ہے، تو صوبائی حلقوں کی یہاں پر کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اب یہ میں نے آپ کو 6 حلقے گنوائے ہیں، اگر یہ 6 کے 6 حلقے مسلم لیگ نون جیت جاتی ہے، ابھی کے پی کے بھی حلقے ہیں، وہاں پر بھی اپنا جو ہزارے، اپنا کیا نام ہے، ہری پور ہزارہ کا حلقہ ہے، وہ عمر ایوب پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کے باوجود عمر ایوب کی فیملی وہاں الیکشن لڑ رہی ہے، اور عمر ایوب وہاں پر کیمپین کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دو اور حلقے بھی ہیں وہاں کے، تو وہاں پر بھی انتخابات ہونے، تو مجموعی طور پر قومی اسمبلی کے 7-8 حلقے ہیں، ان میں اگر مسلم لیگ نون 6-7 حلقے نکال لیتی ہے یا 4-5 حلقے جیت لیتی ہے، تو پھر مسلم لیگ نون کو مائنس پیپلز پارٹی جو سپورٹ چاہیے تھی وہ ادھر مل جائے گی، سادہ اکثریت۔ تو پھر پیپلز پارٹی کو اپنا کیا کہتے ہیں، بار بار منانا، یا سیاسی طور میں اگر کہوں کہ نخرے اٹھانا کہ جی پیپلز پارٹی کو راضی کر کے ہی ہم نے چلنا ہے، ہمیں قانون سازی کرنی ہوگی، یہ کرنا ہوگا، آئین میں ترمیم کے علاوہ باقی کسی جگہ مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب یہ اتوار کو الیکشن ہو رہا ہے، اتوار کو رزلٹ آ جائے گا یا سوموار کو رزلٹ آ جائے گا، پتہ چل جائے گا صورتحال کدھر جا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہونے جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت میں جو امپورٹنس ہے وہ اب ود ان ویکس کم ہو جائے گی، ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر اہم فیصلہ سازی میں پیپلز پارٹی کو اس طرح نہیں ساتھ بٹھایا جائے گا جس طرح بٹھایا جاتا رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا قومی اسمبلی میں پوزیشن کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا۔ اب اس کا اگلا قدم کیا ہے کہ سہیل وڑائے صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کچھ عرصہ پہلے، اس سے پہلے کینالز کی تحریک چل چکی ہوئی تھی، میں بھی کئی بار کہہ چکا ہوا تھا اس میں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شاید یہ زیادہ دیر صفائق نہ رہ پائے۔ کینالز تحریک کے دوران میں کہہ چکا ہوا تھا، کیونکہ کینالز تو مریم نواز صاحبہ کا پروجیکٹ تو تھا ہی نہیں، چولستان کا کینال، وہ تو ایس آئی ایف سی کے تحت ایک اور الگ سے ایک پروجیکٹ تھا، گرین پاکستان پروجیکٹ، اس کے تحت تھا وہ۔ تو مریم نواز صاحبہ نے تو صرف پنجاب حکومت نے اس میں جو کردار ادا کیا تھا سہولت کاری کا، جو حکومت کو ہوتی ہے بنتی ہے، وہ انہوں نے کیا، اصل پروجیکٹ تو کسی اور کا تھا۔ تو اس کے بعد سہیل وڑائے صاحب نے آرٹیکل لکھا تھا کہ صدر زرداری صاحب کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ پھر وہ خبر بھی آ گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اعزاز سید صاحب نے دی تھی کہ جی فیلڈ مارشل صاحب خود صدر بننا چاہتے ہیں، اور زرداری صاحب کے خلاف تو اچھا خاصا کیس تیار کیا گیا ہوا ہے۔ پھر 27ویں ترمیم آ گئی، 27ویں ترمیم میں این ایف سی ایوارڈ صوبوں کا حصہ، اس کو جو حاصل تحفظ ہے وہ ختم کرنے کی ترمیم، اور تعلیم اور پاپولیشن کی وزارتیں صوبوں سے لے کر واپس وفاق کے حوالے کرنے کی ترمیم، پیپلز پارٹی نے اختلاف کر دیا تھا، نہیں سپورٹ کرنے، انہوں نے کہا ہم نہیں سپورٹ کریں گے۔ سی ایس سی کا اجلاس تھا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اب پھر 27ویں ترمیم کی منظوری کے بعد بلاول بھٹو نے کہا تقریر کرتے ہوئے ایوان میں وزیر اعظم صاحب کے سامنے، 18ویں ترمیم تو کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر ہے 18ویں ترمیم کے خلاف یا 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی خواہش کس کی ہے؟ راحیل شریف صاحب، باجوہ صاحب اس پر بریفنگز دیتے رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس میں دیے گئے صوبوں کو اختیارات جو ہے وہ تو شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے پاکستان کے وفاق کے لیے۔ ان کا خیال یہ ہے، کیونکہ ظاہر وہ غیر جمہوری قوت ہیں، ان کو سوچنے کا انداز اپنا ہے، جمہوری طور پر تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہوا ہے، لیکن وہ یہ بریفنگ دیتے رہتے تھے۔ تو بلاول نے کیا کہا کہ جی کسی کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا۔ فواد چودھری صاحب نے شاید کہا 18ویں ترمیم کا خاتمہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، یہ فواد چودھری صاحب نے شاید کہا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اب مسلسل 2-3 دنوں سے کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے ولاگرز، یوٹیوبر، صحافی جو
خبر دیتے ہیں اور خبر ان کی ٹھیک ثابت ہوتی ہے، لیکن وہ خبر دیتے ہوئے جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جس انداز میں وہ سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی یہ پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں، یہ دکھا رہے ہوتے ہیں، جو کہ حقیقت بھی ہوگی، کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں، عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے کبھی بھی، یہ وہ بات کرتے رہے، اور بھی بہت سی چیزیں، مطلب میں نام لے لیتا ہوں، منیب فاروق صاحب بڑے اچھے صحافی ہیں، وہ کئی دنوں سے فیض حمید کے متعلق، عمران خان کے متعلق وہ بات، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 28ویں ترمیم پر اٹیمپٹ جو کیا گیا تھا اپنا NFC ایوارڈ پر، وہ ناکام ہوا، پر 28ویں ترمیم میں آئے گا۔ کچھ اور ہمارے دوست جو رابطے میں رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ذرا معاملات فوری نوعیت کے تھے، آئینی عدالت فوری بننی تھی، 27 نومبر کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا عہدہ ختم ہونا تھا، اس لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز بنانا تھا 27 نومبر سے پہلے۔ تو 27ویں ترمیم میں جو جن چیزوں پر اتفاق ہوا فوری طور پر ان پر عمل کیا گیا، پارلیمنٹ سے منظور کروایا گیا، اس میں آئینی عدالت بھی بن گئی، اب نوٹیفیکیشن ہو جائے گا 27 نومبر تک چیف آف ڈیفنس فورسز کے طور پر تقرر آرمی چیف کا، تو ہو جائے گا۔ پھر استثناء وہ بھی ہو گیا، اب استثناء صدر صاحب نے بھی لے لیا، فیلڈ مارشل نے لیا، تو صدر صاحب نے، پیپلز پارٹی نے کہا کہ جب فیلڈ مارشل آرمی چیف کو استثناء مل رہا ہے، فیلڈ مارشل کو استثناء مل رہا ہے، تو پھر ان کے باس ہوتے ہیں صدر، تو سپریم کمانڈر ہیں، تو ان کو بھی استثناء ملنا چاہیے۔ لیکن اس کے پیچھے صرف یہ وجہ نہیں ہوگی، کیونکہ صدر زرداری صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ جی NFC کے اوپر اٹیمپٹ مزید ہوں گے، 18ویں ترمیم سے بہت کچھ وفاق کو واپس کرنے کی کوشش کی جائے گی، تو اس وقت پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ اب کہا جا رہا ہے کہ جی جون جولائی میں نئی ترامیم جو 88ویں ترامیم، اس میں پورا پیکج ہوگا، کافی ساری چیزیں ہوں گی۔ اگر NFC میں صوبوں کے حصے کو حاصل تحفظ ختم نہیں ہوتا تو کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے گا تاکہ وفاق کو ڈیفنس اور قرضہ جات کی ادائیگی کی مد میں جو پیسے درکار ہیں ان میں سے کچھ صوبوں سے لے سکیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کہتی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں ہم تو یہ نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں وزیر اعظم صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جی آپ کو اگر انکم بڑھانی ہے، آمدن بڑھانی ہے، یا تو ایفیشنٹ بنائیں، صلاحیت بڑھائیں اپنے FBR اور دیگر اداروں کی، یا ٹیکس کلیکشن صوبوں کے حوالے کر دیں، کیونکہ صوبے بہتر ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں، تو صوبے ٹیکس کلیکٹ کر کے آپ کو آپ کی ضرورت پوری کر دیں گے آپ کی، تو اس طرف آئیں بجائے اس کے کہ صوبوں کا حصہ کاٹیں۔ اگر اس بات پر اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر ستّی خیراں، لیکن اگر نہیں ہوتا تو پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ میں جو قربتیں ہیں وہ دوریاں، یعنی یہ جو سسٹم ہے جو ایک صفحے پر ہے وہ ایک صفحہ نہیں رہے گا۔ کچھ ماہ پہلے 27 یعنی ترمیم کا بھی مسودہ سامنے نہیں آیا تھا، چیزیں ابھی گفت و شنید میں ہی تھیں، ادھر ادھر تھی، چہم گوئیوں میں تھی، تو کراچی میں کچھ ہلچل ہوئی تھی، کچھ لوگ باہر جا رہے تھے، ان کو اٹھایا گیا تھا، کوئی مراد علی شاہ صاحب کے قریبی بتائے جا رہے تھے، کوئی فریال تالپور صاحبہ کے قریبی بتائے جا رہے تھے، ہلچل ہوئی تھی۔ اس میں پھر میں نے کسی اپنے سورس سے بات کی تھی، تو مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے 27 یعنی ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے، تو اس میں بھی NFC کے لیے پریشرائز کیا گیا، لیکن پیپلز پارٹی نہیں مانی تھی۔ صدر زرداری صاحب نے استثناء لے لیا، ان کو شاید اندازہ ہو کہ ایک بار پھر، مطلب 88 میں بے نظیر بھٹو شہید کی حکومت تھی، حکومت ختم ہوئی، زرداری صاحب جیل میں، 93 سے 97 تک پیپلز پارٹی کی حکومت، محترمہ کی حکومت ختم ہوئی، لاہور گورنر ہاؤس سے زرداری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا، پھر وہ صدر رہے، نواز شریف صاحب کے دور میں بچے رہے صدر کے عہدے سے ہٹنے کے بعد 13 سے 18 تک، عمران خان آئے، زرداری صاحب جیل میں۔ تو اب پھر زرداری صاحب کو لگتا ہوگا کہ یار اگر میں استثناء نہیں لوں گا تو پھر مجھے جیل میں بھیج دیں گے،
کیونکہ کافی ساری چیزیں ہیں، لمبی چوڑی فہرست ہے، لمبی چوڑی لسٹ ہے. تو پھر زرداری صاحب نہ صحیح، پھر اور بہت سے صحیح. یعنی بلاول بھٹو اور زرداری صاحب اگر جو ان کو کہا جا رہا ہے اگر وہ کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر NSC ایوارڈ ہو، 18ویں ترمیم ہو، بلکہ اب تو ظاہر صوبوں کی بات بھی ہو رہی ہے نا کہ صوبے بھی نئے بنائے جائیں. بلدیاتی اداروں کا معاملہ ہے، وہ تو خیر اتنا کوئی گمبھیر اور سنجیدہ نہیں ہے، وہ تو ہونا چاہیے. تو کافی ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے صورتحال خراب ہونے کا امکان ہے. ایوان صدر میں تو زرداری صاحب بیٹھے رہیں گے، ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے لیے تو ایک لمبا چوڑا مواخذے کا پروسیجر چاہیے، اور ظاہر وہ پیپلز پارٹی اگر ووٹ نہیں کرے گی تو مواخذہ نہیں ہو سکے گا. لیکن ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے بے اختیار صدر کو بھی تنگ کیا جا سکتا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں، شرجیل انعام میمن صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، چودھری نثار صاحب جو وزیر داخلہ تھے. سندھ کے اسپیکر مرحوم آغا سراج درانی کو گرفتار کیا گیا تھا. تو پھر صدر اگر معاملات اگر گڑبڑ ہوتے ہیں تو پھر یہ تھوڑی دیکھا جائے گا کہ جی وہ ایوان صدر میں بیٹھے ہیں تو ان کی پارٹی کے لوگوں کو جو ہم کچھ نہ کہیں. تو پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے تو پھر معاملات یا تنگ کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ آنے والے دن اگر کوئی مکمکہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی مفاہمت ہو جاتی ہے، اگر کسی پوائنٹ پر اتفاق ہو جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ صدر زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے لیے کافی مشکل ہوں گے. اب تک کے لیے اتنے ہی. اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے YouTube چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے YouTube چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 9233 8122 280.